अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। मशहूर अदाकारा मॉडल हुमैरा अस्कर की पुलिसरार मौत। इस केस में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। अदाकारा का सगा भाई, हकीकी भाई और बहनोई लाहौर से कराची पहुंच गए हैं मैयत की वसूली के लिए। और फिर बड़े भाई ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की। ये मीडिया टॉक चौंका देने वाली है। भाई की बातों से लगता है कि हुमैरा की मौत तिब्बी मौत नहीं बल्कि कत्ल है। खैर, हुमैरा के भाई को किस पर शक है, क्या मामला है, कल किसने किया, ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में किस किस पर और कहां-कहां किस-किस पॉइंट पर शुबहात जाहिर किए हैं। पुलिस ने भी इस मौत के हवाले से कुछ गुफ्तगू की है कि हुमैरा की मौत मनशियात के इस्तेमाल से हुई है या फिर इसे कत्ल किया गया। हुमैरा के फ्लैट की कुछ वीडियोस मेरे पास आई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और इस केस को क्लैरिफाई और मैच्योर करने में उन वीडियोस का बड़ा अहम किरदार हो सकता है अगर उनका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। मैं वो तमाम चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगी। हुमैरा के बड़े भाई नवीद अस्कर, जो कि कल रात को 8 बजे लाहौर से कराची पहुंचे अपने बहनोई के साथ मैयत वसूल करने के लिए, पुलिस स्टेशन गए। तमाम कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत करने के बाद चीपा के हेडक्वार्टर पहुंचे और अपनी बहन हुमैरा अस्कर की मैयत को वसूल किया। इसके बाद इन्होंने मीडिया टॉक की और अब मीडिया टॉक में इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। आप सब यकीनन इस मीडिया टॉक को देख चुके हैं, लेकिन मैं इसका एक्सरे करके आपको बताती हूँ कि इस मीडिया टॉक का मतलब क्या है। मीडिया टॉक में नवीद बड़े भाई ये कहते हैं कि जब से हुमैरा की मौत की खबर बाहर निकली है, हमारी फैमिली पर बैकलैश बहुत ज्यादा है। लोग हमें कह रहे हैं कि आप बहुत सख्त दिल हैं, बड़े फिरौन बाप और भाई हैं, अपनी बहन से कोई लगाव ही नहीं है, अपनी बहन को लवारिस कर दिया, अपनी बहन को छोड़ दिया। बेशक इसने शोबिस ज्वाइन किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैयत को वसूल ना किया जाए या कोई बाप ये कह दे कि मैं अपनी बेटी की मैयत नहीं लेना चाहता, लवारिस करके दफन कर दो। मैं इस बयान की तरदीद करता हूं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। ये कौन कह रहा है? सगा भाई नवीद। सुनिए, तरदीद इन्होंने कुछ इस तरह से की है। जब पुलिस ने 8 जुलाई को वालिद साहब को कॉल की और कॉल करके कहा कि हुमैरा के हवाले से डिटेल्स बताएं, तो उस टाइम मेरे वालिद साहब शदीद ट्रॉमा में थे, डिप्रेशन में थे, क्योंकि कुछ दिन पहले सगी छोटी फुफो की मौत वाकया हो गई थी एक कार एक्सीडेंट के दौरान, और वो फुफो मेरी वालिद साहब से बहुत ज्यादा अटैच थी। अभी वो दुख नहीं भुला पाए कि पुलिस ने कॉल करके बताया कि हुमैरा की मौत वाकया हो चुकी है और ये सिचुएशन है। पिछला दुख अगला दुख हवास बाख्ता थे, और फिर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि लवारिस करके दफना दें, बल्कि जब पुलिस ने हुमैरा की मैयत उसके फ्लैट के हवाले से तमाम डिटेल्स कॉल पर बताई मेरे वालिद साहब को, हुमैरा की मैयत गल सड़ चुकी है, कीड़े पड़े हैं, कीड़े गोश्त खा चुके हैं, हड्डियों के जॉइंट्स गल गए हैं, शनाख्त नहीं हो पा रही, हशर नशर है, ढांचा बन चुका है। ये सब सुनने के बाद कहा कि अगर इतनी बुरी हालत है तो फौरन से दफनाएं। उनका मकसद ये था, उनका मकसद हरगिज ये नहीं था कि हम मैयत नहीं लेना चाहते। अब ये उन्होंने तरदीद कर दी है। वहां पर चूंकि सिर्फ ये नहीं थे, इनके सामने मुकामी सहाफी भी थे, तो वहां के मुकामी सहाफी ने इस पर सवाल किया, कहा कि नवीद साहब आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, हमारी भी बात आपके वालिद साहब से हुई है। उन्होंने कहा है कि हम आपस में पिछले 2 साल से कतई ताल्लुकी में है, यानी हमारा उससे ताल्लुक कोई नहीं, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप बात को अब कवर करके मेकअप करके लोगों को बता रहे हैं। ये सहाफी ने कहा, जितनी मेरी उम्र है और जितना मेरा तजुर्बा है, मैंने मेजॉरिटी फैमिलीज में यही देखा, बाप मर गया है, बेटा अमेरिका है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, अफ्रीका है, दुनिया के तीसरे कोने पर है, नौकरी काम छोड़ के पहुंचता है वो बाप की मौत पे, मैयत पे। अमेरिका से लोग आ जाते हैं, घंटों लंबी फ्लाइट है, आप 1 घंटे की फ्लाइट लेकर लाहौर से कराची नहीं पहुंच सके और आपको 2 दिन लग गए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आपको 2 दिन लग गए यहाँ पर मैयत लेते लेते। खैर, मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स रख रही हूँ, ना मेरा इनसे कोई ताल्लुक है ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक है। जो चीज मुझे दुरुस्त लगती है मैं वो आपको बता रही हूँ। भाई ने ये भी बताया है कि शोबिस का शौक जरूर था, उसका फैसला ये अपना था, लेकिन हम इसमें राजी नहीं थे। लाहौर से जब वो कराची गई थी तो वो अपनी मर्जी से गई थी। जब कराची आ गई तो वालिद साहब अक्सर औकात इसको कॉल पर पूछते थे, बेटा कहाँ रह रही हो, बेटा किसके साथ रह रही हो, बेटा कितना किराया है, बेटा काम मिला है, कहाँ काम पर जा रही हो। तो वालिद साहब जो है वो मेरे चेक एंड बैलेंस
کالز پر رکھتے تھے تو آگے سے حمیرہ جواب یہ دیتی تھی، میں انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنا اچھا برا جانتی ہوں، آپ کو ابو میرے متعلق اتنی پوچھ گچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے آپ کو خود اب سنبھال سکتی ہوں، بچی نہیں ہوں۔ اگر تو اس نے یہ کہا ہے اس ٹائم تو اس نے غلط کیا ہے۔ باپ حق رکھتا ہے آپ سے پوچھنے کا، آپ چاہے وزیر اعظم بن جائیں، باپ پھر بھی باپ ہی ہوتا ہے، وہ سوال کر سکتا ہے۔ اگر اس نے سوال کیے تھے اور آپ نے یہ جواب دیا تو یہ غلط جواب ہے۔ یہ میرے والد صاحب کو بات بہت بری لگی تھی اور پھر والد صاحب نے اس کے ساتھ اس وجہ سے رابطہ ہی چھوڑ دیا کہ یہ تو بہت زیادہ بدتمیزی کرتی ہے۔ ہاں البتہ میری والدہ حمیرہ کے ساتھ کنٹینیوسلی رابطے میں تھی۔ پچھلے کچھ ماہ سے ان کا بھی اب آ کے حمیرہ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کوئی حمیرہ کا اتا پتا لو، کوئی اس کی سہیلیاں، کوئی اتا پتا۔ میں نے پھر اس کی سہیلیوں کو کالز کی تو جواب آیا کہ ہمیں حمیرہ کے متعلق کچھ نہیں پتا، ہمارا بھی اس سے کئی ماہ سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ میری والدہ نے کہا تھا کہ حمیرہ جہاں رہتی ہو وہاں کا کوئی ایڈریس دے دو، کوئی اپنے ساتھ والے کا، کوئی ہمسائے کا فون نمبر دے دو، کسی کلیگ کا، کسی دوست کا نمبر شمبر دے دو بیٹا، اللہ نہ کرے کبھی تم سے کوئی رابطہ نہ ہو پائے تو ہم کسی سے پوچھ تو سکیں کہ ہماری حمیرہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اس پر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کوئی ایڈریس، کوئی فون نمبر والدہ کو بھی پرووائڈ نہیں کیا۔ مان لیا، میں اپنی رائے دے رہی ہوں، میں نے مان لیا کہ اس نے یہ کہا ہوگا، یہ کیا ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں۔ اتنے ماہ گزر گئے، آپ کی بہن سے آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا، آپ چپ کر کے بیٹھ گئے، آپ نے کوشش ہی کوئی نہیں کی پتا کریں جا کے۔ ماں کے پیٹ سے تو نکلی تھی نا، خون تو تھا نا آپ کا، بہن تو تھی نا آپ کی، آپ کراچی چلے جاتے، اسی ٹائم دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا تھا، ٹھیک 1 سے 2 دن کے اندر اندر۔ اور یہاں تک لاش کی حالت نہیں ہونی تھی خراب، یہ نیگلیجنسی آپ ہی کی ہے۔ بہن زندہ ہے، بہن مر گئی ہے، بہن کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، بہن کو کسی نے بند کر کے رکھا ہوا ہے گھر کے اندر، بہن ہے کہاں؟ آپ کے دل میں ایسے سوال ہی نہیں آئے؟ آپ یقین کریں، میں نے ایسے پروگرامز مختلف گاؤں میں جا کے کیے جن کی بچی فوت ہو جائے، مر جائے، ماں غریب ہے، غربا ہے، عدالتوں کے ذریعے سے قبر کشائی کروا کے قبر کے اندر سے مردہ نکال لیتے کہ دیکھیں جی ہماری بچی اس قبر میں ہے، کہ ہمیں جھوٹ کہتے ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی بچی تو زندہ تھی تو آپ نے رابطہ بند کر دیا، تو کہیں نہ کہیں آپ نے بے حسی کا مظاہرہ تو کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھابی جو کہ ہما سہیل ہیں، حمیرہ کی بھابی، انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ حمیرہ کے ساتھ ان کے پراپرٹی کے مسائل چل رہے تھے، اس پراپرٹی کے مسائل کی وجہ سے ان کا آپس میں مسئلہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا گیا تھا اور قطع تعلق ہی ہو گئی تھی۔ میں نے بھی کال پر ہما سے بات کی اور پھر انہوں نے بھی مجھے یہی بتایا جو کہ آپ لوگوں نے مختلف چینلز پر بھی سنا۔ اس پر بھائی کا جواب ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہما سہیل سے، ہمارے ہاں اس کی طلاق ہو چکی ہے، طلاق کے بعد لوگ کیچڑ ہی اچھالا کرتے ہیں اور یہی ہو رہا ہے۔ پولیس کو اس ٹائم یہ چاہیے کہ صحیح طرح سے کام کرے اور پتہ لگائے کہ یہ موت کیسے واقع ہوئی ہے۔ اب موت فلیٹ پر ہوئی ہے، دروازہ بھی اندر سے بند ہے، ہو سکتا ہے قاتل کے پاس ڈپلیکیٹ چابی ہو۔ عمومی طور پر ایک تالے کی 3 چابیاں ہوتی ہیں اور تینوں کے بعد ڈپلیکیٹ بھی یہاں پہ بن جاتی ہیں 100-150 روپیہ دے کے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس 2 چابیاں ہوں قاتل کے پاس۔ اب چیک کرنا پولیس کا کام ہے کہ وہ چابی اوریجنل تھی، ڈپلیکیٹ تھی، کس کے پاس تھی، کس نے کھولا، اس پر پولیس کو کام کرنا چاہیے۔ یہ بھی کہنا ہے بھائی کا۔ مالک مکان سے بھی پولیس کو تفتیش کرنی چاہیے۔ آپ کے فلیٹ کا میٹر کٹ گیا، آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا، آپ کے فلیٹ کے کرائے نہیں آئے، آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور مہینوں آپ برداشت کرتے رہے، تو تفتیش کرنا پولیس کا کام ہے کہ یہ وہ کلوز ہیں، پوائنٹس ہیں جس پر پولیس کو تفتیش کرنی چاہیے۔ پورے فلیٹ کو وزٹ کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے اور بھائی کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس فلیٹ پر اور اس بلڈنگ پر کسی قسم کا کوئی کیمرہ لگا ہی نہیں ہے۔ اب جب کیمرہ ہی نہیں لگا تو آپ کہاں سے سوال کریں گے کہ CCTV فوٹیج ہو؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بھائی کہہ رہا ہے۔ اب یہ موت 8 سے 9 ماہ پہلے ہوئی ہے اور اب آ کے 9 ماہ کے بعد یہ خبر باہر نکلی ہے۔ اب یہاں پر فار ایگزامپل CCTV فوٹیج یا کیمرہ موجود بھی ہو تو اتنی پرانی CCTV فوٹیج نہیں مل سکتی، پاسبل نہیں ہے۔ ہم کسی بھی کیمرے کی بات کریں، ریکارڈ کی بات کریں تو ڈیوائس میں ریکارڈ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 ماہ کا ہوتا ہے، چلیں جدید دور ہے 3 ماہ کا ہوگا۔ اتنا پرانا ریکارڈ ڈیوائس میں موجود نہیں ہوتا، آٹومیٹکلی پچھلا ریموو ہوتا ہے اور نیکسٹ ریکارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جناب آپ 9 ماہ پرانی CCTV فوٹیج کیسے حاصل کریں گے؟ مجھے اس کا جواب دے دیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے دیں، اس میں جو آئے گا اس کے مطابق FIR دیں گے۔ پولیس کہتی ہے اگر موت واقعی طبعی طریقے سے ہوئی ہے تو ہم کوئی پرچہ نہیں دیں گے، اور اگر موت کسی وجہ سے ہوئی ہے، کچھ اور آیا ہے رپورٹ میں،
تو اس کے مطابق دفعات لگا کے پرچہ دیا جائے گا۔ اب بات آ کے کھڑی ہو گئی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اوپر۔ مختصراً یہ ہے کہ نوید اپنی بہن کی میت لے آیا ہے اور اب لاہور میں اس کی تدفین کا عمل کیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ اوور ڈوز ڈرگز کے استعمال سے حمیرہ اصغر کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اتھینٹک اور تصدیقی خبر ہمیشہ پولیس رپورٹیں اور مدعی اور ملزم دیتا ہے، کوئی بھی شخص نہیں اس طرح سے دیتا۔ اب رپورٹ کا انتظار ہے کہ رپورٹ کیا کہتی ہے، اور وہی حتمی رائے بھی ہوگی اور وہی بات بھی ہوگی جو کہ ابھی آنا باقی ہے۔ اس فلیٹ کی پوری تلاشی لی گئی ہے اور اس تلاشی کے دوران وہاں سے کسی قسم کا کوئی منشیات سے ریلیٹڈ چیز، پروڈکٹ، پاؤڈر چیز نہیں ملی۔ ایون دین سگریٹ کا بھی وہاں پر وجود ہی نہیں ہے۔ اب میں یہاں پر اپنی بات آپ سے کرنے لگی ہوں کہ اسکرین پر آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں فلیٹ کی، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑا آرگنائز فلیٹ ہے اور اس فلیٹ میں 2 کمرے ہیں۔ بیڈ کو غور سے دیکھیے اور پھر اس کے بعد بیڈ شیٹ کو غور سے دیکھیے۔ بیڈ شیٹ پراپر طریقے سے بچھی ہوئی ہے، سلوٹیں نہیں ہیں، یہ نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں۔ پلوز پراپر اپنی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں، آرگنائز طریقے سے، ترتیب سے۔ صوفہ دیکھیں، صوفے پر کشن ترتیب سے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو نوٹ کرنے والی ہیں، جو تفتیش کا حصہ بننے والی ہیں۔ کچن کا وزٹ کیجئے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کچن۔ اس کچن میں کچن کی تمام ایسیسریز، ضروریات کی چیزیں جو کچن میں ہوتی ہیں، وہ تمام بھی صاف اور ترتیب سے پڑی ہوئی ہیں۔ ایون دین پانی کی بوتلیں فل ہیں۔ جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے، کسی کو مارا جاتا ہے زبردستی یا بے ہوش کر کے کسی بھی طریقے سے، تو بیڈ شیٹ سیدھی نہیں ہوتی، کشن سیدھے کر کے کوئی نہیں رکھتے جاتا۔ گھر کا جو سامان ہوتا ہے وہ درہم برہم ہوتا ہے، زیادہ نہیں تو تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے، ترتیب سے نہیں پڑا ہوتا۔ اب مجھے یہاں پر یہ کہنا بہت ضروری لگتا ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تفتیش کرنی چاہیے کہ کیسے موت ہوئی، وہ اس دنیا سے کیسے گئی یا اس کو مارا گیا۔ میت فیملی نے وصول کر لی ہے، بھائی نے اور بہنوئی نے۔ تدفین کا عمل لاہور میں کیا جائے گا اور کچھ حد تک کیا بھی جا رہا ہے۔ میرے خیال سے ٹاپک کو کلوز کرنا چاہیے۔ بہت کیچڑ اچھال لیا حمیرہ کے باپ پر، بھائی پر۔ کسی بھی انسان کی زندگی کو کھنگال لیں، میں اپنی کو کھنگال لوں، میں نے ماضی میں بہت غلطیاں کی ہوں گی، کہیں غصے میں جذباتی بیان دیے ہوں گے، کہیں غصے میں جذباتی حرکت بھی کی ہوگی، اور سب انسان کرتے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اگر فرشتہ ہوتے تو وہ یہاں پر میری طرح یا آپ کی طرح نہ ہوتے۔ تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے۔ اب اس کے باپ کو کہنا فرعون، اس کے بھائی کو کہنا فرعون، اب اس نے میت وصول کر لی ہے، دیٹس اٹ، ٹاپک کلوز۔ اب ان پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیں ان کی جان۔ تمام یوٹیوبرز، وقت کا تقاضا یہ ہے، آخری بات ہے میری، اس وقت مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ پیور پراپر تصدیقی خبر دینی ہے۔ اپنی پھکی بیچنے کے لیے کسی کو گندا نہیں کرنا، کسی کی موت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ویوز کو نہیں بڑھانا، خدا کا واسطہ ہے یہ کام نہ کریں۔ اس موت کا سراغ لگایا جائے کہ حمیرہ اصغر کو قتل کس نے کیا، کیسے کیا، کیا کچھ کیا، تفتیش کے پوائنٹس ریز کریں جیسے میں کر رہی ہوں، پولیس سے رابطہ کریں، پوچھیں کہ کیا کیا ہے، یہ صحافی ہے، یہ صحافی نہیں ہے، او بہت گندا آدمی اس کا باپ جی فرعون ہے، یہ صحافت نہیں ہے، یہ یلو جرنلزم ہے۔ تو بس کر دیں اس کے باپ کو رگڑنا۔ اب انتظار اس بات کا کریں کہ حمیرہ کی موت کس وجہ سے ہوئی ہے، اور پولیس نے تفتیش کر کے کٹی کٹا کیا نکالا۔ بھائی بات اتنی سی ہے۔